तशद्दुद कर रहे हैं मुलजमान को, उनको नंगा कर रहे हैं, आप तो बदमाश हैं सर। एक तो आपने वकला को ज़ख्मी किया, 7 राहगीरों को ज़ख्मी किया, उसके बाद आप अदालत में पेश होकर दौरान पेशी जज के कमरे में खड़े होकर मुद्दइयों को जान से मारने की धमकियां दें, और उसकी क्या रिस्पेक्ट रह जाती है? उनकी भी रिस्पेक्ट कोई नहीं रहेगी जिनको आपने नंगा कर दी। इन्होंने जान से मारने की धमकियां दी। जज साहब को भी बता सकते थे कि ये बाहर हमें हरास कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि 2 ग्रुपों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक मुलजमान जो है छत के ऊपर से फायरिंग करते हैं जिसके नतीजे में 8 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, जिनमें से 2 वकला बरादरी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। उस वीडियो का किरदार जो उसमें ज़ख्मी हुए, उसके साथ ही वीडियो के साथ देखा जा सकता है कि मुलजमान को गुज़िश्ता दिनों में गिरफ़्तार किया जाता है। ये फायरिंग का जो मामला था ये 10 मई का था। मुलजमान को थाने वाले गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करते हैं और वकला की जानिब से उनको तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा जाता है और उनको बरना हालत में सड़क में भगाया जाता है। मेरे साथ वो वकला बरादरी मौजूद हैं जिन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया और जिनके जो उस फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी भी हुए थे। इनसे जानते हैं तमाम मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि आपका नाम क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ान अहमद नईम है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और गुज़िश्ता 7 साल से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा फैज़ान भाई, 2 वीडियोस वायरल हो रही हैं एक ही जगह पे। एक में देखा जा सकता है कि मुलजमान छत के ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं और दूसरी जो वीडियो है उसमें देखा जा सकता है कि वकला उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, उनको नंगा किया जा रहा है और उनको बहुत बुरी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या मामला है, क्या क्यों ऐसा वाक़या पेश आ गया कि पढ़े लिखे जो वकला हैं वो इस तरह का गैर इखलाकी रवैया लोगों के साथ इख्तियार कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका नेगेटिव जो रवैया लोगों में पाया जाता है? देखें जी, मामला ऐसे है कि आज से चंद अरसा कबल माह रमज़ान में हम एक मस्जिद में इत्तिकाफ़ पे बैठते हैं, हम 2 वकला और कुछ और भी इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन थे जो हमारे साथ इत्तिकाफ़ पे मौजूद थे। उस इत्तिकाफ़ के दौरान कुछ शरपसंद नासिर जिनका कि घर एडजेसेंट टू मस्जिद था, उनकी दीवार लगती थी, वो दौरान तरावियाँ असला के ज़ोर पे और शदीद आइस के नशे की हालत में मस्जिद में आके स्पीकर बंद करवाने पर इसरार करते थे। और इवन कि ऐसा भी हुआ कि 1-2 दफ़ा उन्होंने नमाजियों के साथ गालम गलोच की, हाथ उठाया, लेकिन क्योंकि इत्तिकाफ़ की हालत में थे, अहले इलाका थे, शरीफ लोग थे, उन्होंने इनको तरीके से स्नब किया और इनको रोका कि ये मामला ना कर सकें। बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि जब ये बहुत ज़्यादा नशे में होते थे तो ये नमाजियों पर तशद्दुद करना, मस्जिद के एडजेसेंट गेट से खड़े होकर लाइनें लगवा के नशावर चीज़ें बेचना, लोगों को वहाँ मंशियात फ़रोश थे और रिकॉर्ड याफ्ता बाकायदा 9C और मुख्तलिफ़ मंशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। जिसके बाद इन्होंने जो है मस्जिद वालों को बहुत तंग किया और वहाँ से एक बहस का और एक इसकी जो है जिसे कह लें कि इस मामले की वजह आगाज़ शुरू हो गया। 10 मई को शाम ऐसा होता है कि हम तमाम अहले इलाका इस मामले में इकट्ठे होते हैं कि किसी तरह से यहाँ पे मंशियात रोकी जा सके और ये जो मस्जिद में बार बार आके फसाद करते हैं इनको रोका जा सके। जिसका कि मुलजमान को इल्म हुआ, इन्होंने शाम तकरीबन कुछ 6 बजे के वक्त छत पे चढ़कर दूर से अपनी छत से अहले इलाका पे और तमाम राहगीरों पे जो है ऑटो गन से जो है वो ब्रश चलाना शुरू कर दे, जिसकी कि तकरीबन आधा घंटा कॉन्टीन्यूसली फायरिंग होती रही, जिसकी वीडियोज़ मौजूद हैं और तमाम मीडिया चैनल्स ने भी इसको कवर किया। जिसके नतीजे में मुझ समेत 2 वकला और टोटल 7 लोग ज़ख्मी हुए जो कि मौका पर हॉस्पिटल पहुँचे और उनकी तिब्बी इमदाद। कितने फायर लगे थे? मुझे 1 फायर लगा था। क्या ऐसा मामला हुआ कि आप गए हैं, उन्होंने जाती फायरिंग कर दी? जी हम अभी गए भी नहीं हैं, बात नहीं हुई। इवेंचुअली बात ऐसे है कि हम अभी गए भी नहीं हैं। हम अपने उस इलाका के चौक में एक अमन कमेटी बनी हुई है, हम उधर मौजूद थे। इनका घर को ऑलमोस्ट 500 मीटर जो की दूरी पर थे इनसे, और इन्होंने इतनी दूर से जो है वो हम पे छत से फायरिंग की। आई डोंट नो, कोई वसवसा था क्योंकि ये नशा ऐसा है कि ये इंसान को वसवसे दिलाता है या क्या प्रॉब्लम थी। इन्होंने इतनी दूर से छत से फायरिंग की कि दूर बैठे इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को और अमन कमेटी के मेंबर्स को लगे। फायरिंग करने वाले 4 लोग थे जी। गिरफ्तार कब हुए? एक जो है वो ऑन स्पॉट अरेस्ट हो गया था। जो मेन कल्प्रिट्स थे जो गन्स चला रहे थे
وہ آج سے ٹھیک 12 دن پہلے جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, گرفتار ہوئے, اس کے بعد جب کچہری میں پیش ہوئے تو آپ نے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا, کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ انہوں نے غلط کیا, میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں, انہوں نے فائرنگ کی, وہ نجائز فروشی کرتے تھے, وہ غلط تھے, لیکن آپ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ ایک تو آپ نے وکلا کو زخمی کیا, 7 راہگیروں کو زخمی کیا, اس کے بعد آپ عدالت میں پیش ہو کے دوران تھمات دوران پیشی جج کے کمرے میں کھڑے ہو کے مدعیوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور ان کو کہیں کہ ہم باہر آ کے تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ہمارے بیان دے دو, ہمیں اس مقدمہ سے آزاد کروا دو, نہیں تو ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اتنے اثر و سلوک کے مالک ہیں. دیکھیں جی, اثر و رسوخ کے مالک کی بات نہیں ہے. جو انسان آئس کا نشہ کرتا ہے وہ اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی اس سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایسے انسان کو مار کا یا کسی چیز کا یا پولیس ریمانڈ کا یا کسی ادارے کا کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا, کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. ان کے وہاں پہ موقع میں کمرہ عدالت میں ججز صاحبان کے ساتھ اور وکلا صاحبان کے ساتھ بیہیویئر کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا, اور جبکہ دوسرے مدعیان بھی جو دوسرے مضروب ہیں مقدمے میں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, ان سے برداشت نہ ہوا. سب نے مل کر پھر کچھ وکلا برادری کچھ دوستوں نے اپنے جو ہے وہ پیار میں کہہ لیں یا جذبات میں آ کے پھر ان کی جو ہے وہاں پہ پٹائی کی. سر مجھے بتائیے گا, آپ تشدد کر رہے ہیں ملزمان کو, ان کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, ان کو ننگا کر رہے ہیں, آپ تو بدماش ہیں سر. آپ کہہ رہے ہیں تو بدماش ہیں, یہ بدماشی ہے. ہم ایک تو فائر کھائے ہیں ہمارے بھائیوں نے, ٹھیک ہے, تھانے گئے ہیں جس دن گرفتار ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں ہوٹنگ کر رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے, یہ ان کے نالج میں ہے, سچا کے بھی نالج میں ہے. کریں یار, آپ کو ہوٹنگ کر رہے ہیں, خدا گواہ ہے ہوٹنگ کر رہے ہیں. وہاں کورٹ میں آئے ہیں, کورٹ میں انہوں نے ہوٹنگ کی, اچھی خاصی ہوٹنگ کی, جس کی وجہ سے یہ یہاں تک معاملہ ہوا ہے. ہمیں کوئی وہ نہیں, ہم تو آلریڈی ایک اچھے ٹریک پہ چلتے ہیں, نہ کہ ان چیزوں کے ہمیں پتہ آئی سی ہیں. جو وکلا کی جانب سے ان ملزمان کو تشدد کیا گیا, کیا یہ فیملیز کے بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, کیا ان کو میسیج آئے گا کہ ہماری جو پاکستان میں انصاف کرنے والے ادارے ہیں, وکلا ہیں, وہ اگر ایسا رویہ رکھیں گے سائلین کے ساتھ تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ جب ایک وکیل کو گولی لگے گی اور اس وکیل کو آپ اس کے باوجود جو ملزمان ہیں وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں گے, اور اس کے علاوہ پورا محلہ جو کہ ان سے بڑا پریشان تھا, اور وہ سارا محلہ آ کے آپ کو ریکویسٹ کرے گا کہ آپ علاقہ معززین ہیں اور آپ وکیل ہیں اور آپ لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں, اور جو داد رسی کرنے والے ہیں ان کو جب گولیاں لگیں گی, تو میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آیا ان کے ساتھ ایسا نہ ہونا چاہیے تھا؟ آئی ڈو ناٹ گو ان دا پرسپیکٹ کہ آئی ایم سپورٹنگ دس کائنڈ آف ایونٹ. میں آپ کی توجہ اس طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں, یا تو پھر آپ کے ادارے کوئی ایسا سسٹم بنا لے, آپ کی پولیس, کہ جب کوئی بھی ملزمان کو احاطہ عدالت میں مدعیان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اپنے لسان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ کریں کہ جب ایک بندہ جس نے گولی بھی کھائی ہے, متعدد بندے جن میں سے 2 وکلا بھی ہیں, اور وہ گولی کھا کر پھر انصاف کے تقاضے کے لیے ایک جگہ پر آئے ہیں, اور وہاں پر بھی ان کو غلیظ گالیاں دی جا رہی ہیں, ان کو اور ان کی فیملیز کو نقصان, جانی مالی نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جب یہ چیزیں رونما ادھر نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا معاملہ بھی نہ ہوتا. مجھے بتائیے گا کہ آپ وکلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اس وفد کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وکلا ہیں, آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے, آپ کو تڑیاں لگائی جا رہی ہیں, آپ کو ڈرایا جا رہا ہے, آپ کو گھورا جا رہا ہے, تو جو پبلک ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ جو علاقے کے لوگ ہیں جو اور ان سے ہراسمنٹ کرتے ہوں گے, جو ان سے اور ہراس ہوتے ہوں گے, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اگر آپ کے ساتھ, آپ اتنے طاقتور ہیں, آپ کا یہ حال کر رہے ہیں؟ طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے, ہم تو اس کے ایک ادنا سے لوگ ہیں جو کہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس خوبصورت سوال نے ہماری ان تمام باتوں کا آپ کے ہی تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے, مطلب کین یو امیجن دا پاور, دا مینٹل اسٹیٹ آف دوز پیپل, وہ جو کلپریٹس ہیں, وہ جو ملزمان ہیں, کہ ان کا کیا مینٹل اسٹیٹس اور ان کے کیا معاملات ہوں گے کہ عام دنیا تو دور کی بات ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے انرولڈ وکلا صاحبان کو ایک تو گولیاں چلا کر مضروب کر رہے ہیں. گولی چلانے سے میں ایک سب سے ضروری بات کی طرف آپ کا دھیان دلوانا چاہتا ہوں, آپ کا بھی اور یہ ویڈیوز دیکھنے والوں کو بھی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس واز دی بلیسنگ آف المائٹی اللہ, کہ گولی جو ہے وہ وکیل صاحب کی ٹانگ پر لگی. اگر تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہوتا تو مطلب کین یو امیجن کہ دیٹ لائر کوڈ ہیو لاسٹ ہز لائف.
اب اگر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا، اس کے بچے، اس کے بوڑھے ماں باپ جن کا کل اثاثہ زندگی ہی ان کا بیٹا تھا، اس کی بیگم اور اس سے جو ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، کین سم ون گو ٹو دی فلفلمنٹ آف دیٹ ویری irreparable لاس جو اس ٹائم پہ ہوتا؟ کیا میں یہاں سمجھوں کہ یہ تمام جو فرسٹریشن نکالی گئی ملزمان کو وہاں ہاتھِ عدالت پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ اسی لیے نکالا گیا کہ انہوں نے وکلا کو زخمی کیا؟ میں اس پہ آپ سے شہریوں کی بھی تھی، میں اس پہ آپ سے عرض کرتا چلوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل ہم بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور انسان ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے تب تک کوئی بہتر مسلمان نہیں جب تک کہ وہ ایک بہتر انسان نہ ہو۔ آپ جب دیکھیں، یہ ایک کنڈیشن ہے، آپ میری بات کو سمجھیے، وہاں پر صرف وکلا نہیں تھے، وہاں پر وہ تمام لوگ تھے جن سے یہ لوگ بھتہ بھی لیتے رہے ہیں، وہاں پر وہ تمام فیملیز نان لائرز جنہوں نے تشدد کیا ہاتھِ عدالت، جو نان لائرز فیملیز موجود تھیں جن کے بچوں کو فائر لگے ہیں۔ ضروری یہ نہیں ہے، میں پھر یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ضروری یہ نہیں ہے وکیل کو فائر لگا، ضروری یہ ہے کتنے انسان ایسے ہیں، وکیل بھی ایک انسان ہی ہے، وکیل بھی ایک بیٹا ہے۔ آپ میری پچھلی سٹیٹمنٹ کو اس میں لازمی کوریلیٹ کیجئے گا، ان سب کو فائر لگے، وہ ساری فیملیز اور وہ سارے مدعیان جو تھے وہ اکٹھا تھے، اور جب ان تمام مدعیان اور ان کی فیملیز کی موجودگی میں انہوں نے جان سے مارنے کی، بچوں کو ان کے مارنے کی دھمکیاں دیں، تو ڈیفینیٹلی ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ سر یہ سب مل کے آئیو کو بھی بتا سکتے تھے اور جج صاحب کو بھی بتا سکتے تھے کہ یہ باہر ہمیں ہراس کر رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ جی اس پہ آپ سے گزارش یہ کرتا چلوں کہ جج صاحب کے تو خود نالج میں تھا، جب ایک بندہ جو کہ اس کی مینٹل سٹیٹ ہی نشہ کر کے ہل گئی ہے، اس کو کیا تمیز کہ کون آئیو ہے، اس کو کیا تمیز کون وکیل ہے، اس کو کیا تمیز کہ کون جج ہے۔ ان کو ان تمام تر فیکٹر سے کوئی کوریلیشن نہیں تھی، دے ور ٹوٹلی آؤٹ آف دیئر مائنڈس۔ مطلب آؤٹ آف دیئر مائنڈ مینس کہ ایسا نہیں کہ وہ مینٹلی بالکل ہی ریٹارڈڈ تھے، یہ ایک ایسی مینٹل سٹیٹ میں تھے کہ ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے۔ تو جب ایسے معاملات میں کسی کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے، اداروں کو، جوڈیشری کو، وکلا برادران کو اور باقی جو تمام مضروب کے مدعیان تھے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کی زبان کا اور دھمکی آمیز اور جان سے مار دینے کی دھمکیوں کا انہوں نے استعمال کیا، تو تمام لوگ یکجا ہو کر پھر انہوں نے ان کی درگت بنا دیا۔ کیا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ان کی جانب سے؟ ابھی تک تو ایسا سننے میں نہیں آیا، لیکن میں یہ آپ کے ویڈیو کے توسل سے یہ بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے یا پاکستان کے کونے میں کسی بھی وکیل کے اوپر یا کوئی ایسا بندہ جو کہ اپنی داد رسی کے لیے کسی وکیل کو اپروچ کرتا ہے، اس چکر میں اگر اسپیسیفکلی کسی وکیل کے اوپر اس کی جان مال عزت پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئی، تو فار دیٹ سیک دا ہول کمیونٹی آف دا لائر از اسٹینڈنگ فرم اگینسٹ دیٹ اینڈ دے ول ناٹ لیٹ ڈاؤن دیئر کمیونٹی اینڈ دا ڈگنیٹی آف دیئر کمیونٹی۔ سر لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ جو ناروا سلوک ان ملزمان کے ساتھ کیا گیا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، ظاہری بات ہے کہ آپ کو بھی زخمی کیا، یہ بھی غلط تھا، کیا وہ جو ناروا سلوک کیا گیا آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا غلط؟ سر میں اس کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جو کنٹینیوسلی 5 7 10 سال سے نشہ کر رہا ہے، آپ اس کی مینٹل سٹیٹ کو کیسے ویریفائی کریں گے یا کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ تھانے میں 12 دن سے ملزمان بند ہیں، اگر ان کو ان کا نشہ نہیں ملتا تو وہ تھانے کے افسران کو گالم گلوچ کرتے ہیں، حوالات میں ادھم مچاتے ہیں۔ ایون کہ آئیو صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں ان کو کیسے کنٹرول کروں۔ آپ کیسے ان کو کورٹ میں یا کورٹ کے ڈیکورم میں یا اپنے لا اینڈ آرڈر کے نیچے آپ کس طرح سے ان کو نشہ دیے بغیر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ ایک ایڈکٹیڈ پرسن کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، اور یہ عوام کا غم و غصہ تھا، وکلا برادری کا اور ہمارے وکلا بھائیوں کا، جنہوں نے ہمیں اس اسٹیٹ میں دیکھا ہے۔ میں نے 2 سے 2.5 ماہ بیڈ پہ گزارے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیسے واش روم گیا ہوں، میں نے کیسے وہ تکلیف کاٹی ہے، میری ماں نے، میرے گھر والوں نے، میرے عزیز و قارب نے مجھے اس تکلیف میں کیسے دیکھا ہے۔ پھر ایک فائر لگنا، انسان کا زخمی ہونا، اس کا کیا جسٹر جاتا ہے ایک شریف کمیونٹی میں، اور اس کا کیا امیج جاتا ہے۔
اور اس کی کیا رسپیکٹ رہ جاتی ہے اور لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کی بھی رسپیکٹ کوئی نہیں رہے گی جن کو آپ نے ننگا کر دیا. سر نہیں، وہ ایسے نہیں ہوا. وہ ان کے بھاگتے ہوئے یا جسے کہیں کہ آپ دھکم پیل میں ان کے کپڑے ضرور پھٹے ہوں گے، لیکن جب آپ کورٹ میں کھڑے ہو کے کسی کے مطلب کسی مضروب کو یا کسی مدعی کو ہاتھ اٹھائیں گے یا بد زبانی کریں گے یا کچھ کریں گے پولیس کی، کورٹ کی، ججز کی موجودگی کا جس کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ وہ لڑائی کا سبب بنے گی. بے شک لڑائی کا جب سبب بنیں گے. جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، آپ مضروب ہیں، آپ انجرڈ ہیں، اس کے بعد بھی آپ کی لا اینڈ آرڈر ایجنسیز جو ہیں وہ ملزمان کو حوالات میں نشہ پرووائڈ کرنے پہ مجبور ہیں. جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی ان وکیل صاحبان کی جو اس ویڈیو کا مین کردار تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے پہلے زیادتی کی ہے. ہم مسجد کا جو ہے تقدس پامال کرنے پر ان کو کہتے تھے کہ یہاں نشہ نہ کیا کریں یا یہاں نشہ سیل نہ کیا کریں، جس کے باعث انہوں نے ہمارے پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 8 لوگ زخمی ہوئے. 2 وکلا برادری تھے اور ان کے جو لوگ تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے، اور 8 فیملیز وہ جو وہاں زخمی ہوئے تھے، انہوں نے ان کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا تھا، غم و غصے کا. جب انہوں نے وہاں ان کو گھورا، ان کو مونچھوں کے تاؤ دکھائے، جس کے بعد ان کو عبرتناک سزا ملی. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.